प्राइम मिनिस्टर से जाकर पूछते हैं कि अच्छा भाई ये बताओ, तो हम पूछते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर से कि भाई ये बताओ कि जो अमेरिका है इससे लोग क्यों डरते हैं इतने? दादा जी हम तो नहीं डरते, हमारा तो अल्लाह में बिलीव है, तो अल्लाह में डरते हैं। फिर हम पूछते हैं अच्छा भाई दूसरी ताकतें अमेरिका से क्यों डरती हैं, जैसे बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, हम तो नहीं डरते, वो डरते हैं, तो वो क्यों डरते हैं इससे? वो कहते हैं देखें जी मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, इनके पास ना बहुत बड़ी नेवी है, ये किसी का समुद्र भी ब्लॉक कर सकते हैं, ये किसी का समुद्र भी ब्लॉक कर सकते हैं। इसी तरह हम एक शोहर से पूछते हैं कि तू अपनी सास से क्यों डरता है? वो कहता है देखें जी वो जब चाहे मेरे बीवी बच्चे ले जाए तो मेरा घर उजड़ जाएगा, इसलिए मैं इससे बड़ा डरता हूं। तो पता चला अच्छा ये सोर्स ऑफ पावर है उसके पास, ये सोर्स ऑफ पावर है उसके पास। इसी तरह हम एक एम्प्लॉय से पूछते हैं अच्छा भी तुम फाइनेंस वालों से क्यों इतना डरते हो, या डायरेक्टर फाइनेंस से क्यों इतनी आओ भगत करते हो, उसके तुम बड़ी खुशामद कर रहे हो? तो अगर आपको पता है कि जब भी कोई बिल अप्रूव होना होता है वो इन्होंने करना होता है, तो मैं चाहता हूं इनसे बनाते, तो ये क्या होगी, इनकी सोर्स ऑफ पावर होगी। इसी तरह आज हमने सोचना है कि मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से कंपनी क्यों डरती है और उनसे क्यों खौफजदा होती है, उनके पास कौन सी पावर होती है। तो बास स्टेक होल्डर ऐसे होते हैं जिनके पास लीगल पावर होती है, लीगल राइट्स होते हैं, कानून यानी कानून की ताकत होती है ना? क्या हाल है, उनके पास कानून की ताकत होती है। जैसे कि किसी शेयर होल्डर के पास क्या होते हैं, लीगल राइट्स होते हैं। तो सम शेयर होल्डर्स हैव सम लीगल वोटिंग राइट्स। तो शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है, जिसको वोट डालते हैं वो डायरेक्टर बन जाएंगे, और जिसको नहीं डालेंगे वो इलेक्शन हार जाएंगे, और इलेक्शन हार के वो गवर्नेंस से निकल जाएंगे। अच्छा तो लेंडर हैव लीगल राइट्स अंडर द टर्म ऑफ देयर लैंडिंग एग्रीमेंट। तो लेंडर जो है वो राइट्स अंडर द टर्म एंड देयर लैंडिंग एग्रीमेंट। तो वो लैंडिंग एग्रीमेंट जो है वो उसके उनके पास एक राइट होता है, क्योंकि अगर वो आपका लैंडिंग एग्रीमेंट अप्रूव ना करें तो आपको कर्जा नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है शेयर होल्डर के पास क्या ताकत है, वोट की, और लेंडर के पास कौन सी ताकत है, लीगल राइटर्स के पास कि वो लैंडिंग एग्रीमेंट साइन करें या ना करें। ठीक है जी। अच्छा, और किसी मोमेंट पे वो उसे चाहे तो कर्जे को रिस्केड्यूल करें, ना करें तो क्या होगा, डिफॉल्ट कर जाएगा, बैंकरप्सी हो जाएगी। तो ये उसके पास बड़ी ताकत है। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? अच्छा, अब यही है आपकी वालदा के भी ये हालात है, सारे रिसोर्सेज उनके पास, और अगर वो आपके अब्बा जी को महीने के आखिर में पेट्रोल के पैसे ना दें वो डिफॉल्ट हो जाएगी, गाड़ी वहां खड़ी हो जाएगी, इससे अब्बा जी को उनकी बात माननी पड़ेगी। अच्छा बच्चों, अब आगे क्या आ गई, पब्लिसिटी एंड एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द कस्टमर आर लेजिस्लेटर्स। जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ना उनके पास भी बड़े इख्तियारात होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो यूं समझ लीजिए कि जैसे प्रोटेस्ट में हमारे यहाँ एक पार्टी है, हम किसका नाम ले सकते हैं, उसका नाम नहीं लेते, जरा सियासी बात हो जाएगी तो बच्चे पीटीआई के बैठे, ताहिरुल कादरी साहब पे नाम इल्जाम लगा देते कि शरीफ आदमी कोई बात नहीं, खैर है माजरत कर लेंगे। अच्छा, तो ताहिरुल कादरी साहब बड़े अड़ियल आदमी यार। अच्छा, वो क्या करते हैं, वो धरना दे देते हैं, पीटीवी पे हमला कर देते हैं। उन्होंने किया था, पीटीआई वालों ने नहीं किया था। अच्छा, तो उन्होंने हमला कर देते हैं, पार्लियामेंट में कर देते हैं। ये क्या है, ये प्रेशर ग्रुप्स है, ये भी जरिए अपनी बात बनाते हैं। लेकिन दुनिया में भी ऐसे प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये अकेले नहीं है। हाँ, ये है पीटीवी वगैरह पे नहीं हमले करते, तो वो है जैसे ग्रीन पीस। तो ग्रीन पीस एक इदारा है जो रफड़ डाल देता है किसी भी फर्म के साथ जाके कि भाई आप जो है ना कंटेमिनेटेड वाटर को कंटेमिनेट कर रहे हैं, या आपका जो है ना ऑयल टैंकर लीक हो गया समुद्र में, तो ये जनाब आपने गलत किया, इसका कोई रीट्रीटमेंट करें वरना हम फटा डाल, तो फटा डाल भी देते हैं। और इसके बड़े मिसाल है मेरे पास। मिसाल के तौर पे
نائکی کے ساتھ ایک پھٹا ہوا تھا, بائیکاٹ کیا تھا کنزیومر نے. نائکی جانتے نا آپ, یہ جو آپ نے پہنی ہوئی کیپ, یہ نائکی کے سائن کی ہے, تو نائکی کے سائن کیا ہے, تو نائکی والوں کے اوپر پھٹا پڑا تھا کہ ہم ان کے گورنمنٹ سے نہیں خریدیں گے. کیوں؟ انہوں نے افریقہ میں لیبر کے ساتھ ان ایتھیکل بہیو کیا اور ان کو پے کم دی ہے, تو ان کے ساتھ یہ پھٹا ہوا ہے نائکی کے ساتھ. شیل کے ساتھ ہوا تھا, گرین پیس نے کروایا تھا, ان کا ایک جو شپ ہے پیٹرول والا یا آئل والا, وہ لیک ہو گیا تھا سمندر میں, اور اس کی وجہ سے کافی ساری مچھلیاں اور اسپیشیز مر گئی تھی, تو انہوں نے ان کے خلاف بائیکاٹ کیا تھا. اسی طرح سے جو ہے میکڈونلڈ کے خلاف ہوا تھا, انہوں نے ٹیسٹ بنانے کے لیے فیٹس ایڈ کیے تھے برگر میں, جس کی وجہ سے لوگوں کو بیسٹی کی پرابلم ہوئی تھی اور لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا. یہ سارے اس طرح کے جو ہیں وہ ایشوز ہیں. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ دیکھیں انہوں نے اسپیشلی ذکر کر دیا گرین پیس کا. کیسے؟ انوائرمنٹل پروٹیکشن گروپ, یہ انوائرمنٹل پروٹیکشن گروپ. اچھا, اسی طرح ایک ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل. ایمنسٹی انٹرنیشنل کس کے لیے بنی ہے؟ ہیومن رائٹس پروٹیکشن گروپس. جب ایمنسٹی جو ہے سب سے زیادہ کام کرتی ہے جب ایک فوج جنگ جیتتی ہے اور دوسری کی فوج کے لوگوں کو قیدی بنا لیتی ہے, تو پھر یہ ان کی ریلیز کراتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا, ہم نے جو مونچھوں والا پائلٹ پکڑ لیا تھا انڈیا کا, ہاں وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ذریعے گیا تھا, ورنہ ہم نے نہیں چھوڑنا تھا, اور ہم نے اس کی مونچھیں تک نہیں چھیڑی. اچھا بچوں, اور ویسے ہی واپس کر دیا, اور وہ بے شرم جا کے پھر جہاز اڑا. غیرت مند ہوتا تو ایک کپ پانی میں ناک ڈبوتا اور نکالتا تب جب دنیا سے رخصت ہو جاتا. اچھا بچوں, ہاں جی ایوارڈ ملا نا جی, اس نے مظاہر بڑی اچھی جگہ پہ کھایا ہے. ایوارڈ تو اسے ملنا چاہیے تھا, مظاہر کھایا اس نے, ہے جی. اچھا, اور اس سے پوچھا تجھے پتا چلا؟ کہتا نہیں مجھے کچھ پتا نہیں چلا, کیونکہ اس وقت جو ہے نا کہ اگر نا بھی تمہیں پتا ہے کہ تو یہاں بھی ہمارے یہاں رنگوں والا کام کروں. میں ایک دن گھر گیا تو گھر لگا. اچھا بچوں, اب کیا بات کر رہے ہیں پریشر گروپس اینڈ پروٹیسٹ گروپس, تو یہ تو پتا لگ گیا نا جی, تو ان سے ڈر کیوں لگتا ہے کہ یہ پروٹیسٹ شروع کر دیں گے؟ کیا پتا پھر آئے قادری صاحب, پھر آگے بیٹھے ڈی گراؤنڈ میں, پھر بیٹھے اسمبلی ہال کے سامنے اور سارا بلاک کر دیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ لوگ جو ان سے ڈر لگتا ہے, ان کے پاس یہ والی پاور ہے کہ احتجاج بڑا اچھا کرتے ہیں, درختوں کو آگ بڑی اچھی لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور رستے بلاک بڑے اچھے کرتے ہیں. اچھا, اور جو اوپر والے ان کے پاس کیا ہے؟ قانونی حق ہے, شیئرز والے, شیئرز ہولڈر ووٹ ڈال کے الیکٹ کرتے ہیں, لہٰذا ان کی بات سننی پڑے گی. نہیں سنے گا تو پاور تو ان کے پاس ہے. اچھا, کنٹرول اوور کی ریسورسز. سپلائر کے پاس کیا ہوتے ہیں؟ کی ریسورسز. اچھا ایک چیز بتائیں, کوئی بھی لیپ ٹاپ خریدیں, ایک سٹیکر سب کا کامن ہوگا. بچے نے دیکھا وہ کون سا سٹیکر ہوتا ہے؟ ہر لیپ ٹاپ پہ لگا ہوا ہے, ایک ہی سٹیکر ہے, انٹل انسائڈ. انٹل انسائڈ, اس کے اندر پروسیسر کون سا لگا ہے؟ انٹل کا. لو جی, اگر انٹل والا پروسیسر نہ دے کوئی لیپ ٹاپ بنا لے گا؟ اے ایم ڈی والا نے لانچ کیا تھا, وہ تو کامیاب اتنا نہیں ہوا, ہیٹ اپ ہو جاتا تھا. اب پھر اس کا مطلب سپلائر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر وہ مٹیریل روک لے تو آپ کا کاروبار رک جائے گا. تو سپلائر یا وینڈر سے جو آپ کے ریلیشن شپ ہیں اس کے اندر رسک انوالو ہے. کلیئر بچوں؟ اس کے اندر رسک انوالو ہے. اچھا بچوں, سب سے پہلی بات کیا ہے؟ لیگل رائٹس. ٹھیک ہے جی. شیئر ہولڈر کے پاس کون سا حق ہے؟ الیکٹ کر سکتا ہے. اور شاباش, لینڈر کے پاس یہ کہ وہ آپ کا قرضے کا معاہدہ اپروو کرتے ہیں, اور کسی صورت آپ کا قرضہ ڈیلے ہو جائے تو ری اسکیجول کر دیتے ہیں, اور ان کیس ری اسکیجول نہیں کرتے, فلیکسیبلٹی نہیں دکھاتے, تو کیا ہو جائے گا؟ ڈیفالٹ ہو جائیں گے. اور پریشر گروپس کیا کر سکتے ہیں؟ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. اور سپلائر کے پاس کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اور بائر کے پاس کیا ہے؟ بائنگ پاور. لہذا وہ آپ کے ساتھ بارگین کر سکتا ہے. تو کسٹمر ایگزرٹ کر سکتا ہے انفلوئنس
اگر وہ کیا ہو جائے کلیکٹو ہو جائے. کلیکٹو کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ نے ایک نام سنا ہوگا لیبر یونین. تو لیبر یونین میں کون لوگ اکٹھے ہوتے ہیں؟ لیبر. پوری دنیا میں کسٹمر یونینز بھی ہیں. تو کسٹمر یونینز کیا کرتی ہیں؟ وہ سارے کسٹمرز کو ایک ہی جگہ لے کے فیصلہ کر لیتے ہیں. لو جی پیٹرول مہنگا ہو گیا, ٹھیک ہے 2 دن آفس سے چھٹی, ہر جگہ سے چھٹی, اور ہم نے پیٹرول لینا ہی, کر لو ٹیکس کا. کروڑوں روپے کا نقصان ہوگا گورنمنٹ کا. پیٹرول نہیں جب کہ لینے آئے گا 2 دن, کیا ہوگا نتیجہ؟ انہیں اپنے فیصلے کو چینج کرنا پڑے گا, ریٹریٹ کرنا پڑے گا. ویسے آپس کی بات ہے, اگر میں بھی نہیں کرتا, اگر ہم سب مل جائیں جتنے کار یوزرز ہیں وہ بائک پہ آ جائیں, 15 دن آ جائیں, صرف 15 دن, زیادہ نہیں, 15 دن آ جائیں, اور یہ طے کر کے آ جائیں کہ پیٹرول یوز نہیں کریں گے, نتیجہ کیا ہونا ہے؟ ٹیکس ریونیو ہو جائے گا اکٹھا. یہ خود ہی ایک آپٹیمم ٹیکس لگانے کے بعد کہیں گے اس سے زیادہ اس میں ریونیو ملنا ہی نہیں. اگر ہم نے یہ کیا تو موٹر سائیکل نکال دیں. تو یہ بھی ہے کہ کسٹمر کے پاس بھی ایک پاور ہوتی ہے, لہٰذا دے ڈو ناٹ لائک وٹ بزنس آرگنائزیشن از ڈوئنگ. اگر ان کیس ہو دے کین سوئچ ٹو بائنگ فرام کمپیٹیٹر, وہ کسی کمپیٹیٹر سے چیز کو خرید سکتے ہیں. اور اس کو کہتے ہیں کسٹمر کنسنٹریشن رسک. یہ ٹرم جو لکھی ہے نا کسٹمر کنسنٹریشن رسک, یہ MCQ بنے گا. اور وہ جو اوپر لکھی سپلائر اور وینڈر رسک, وہ بھی MCQ بنے گا. یعنی جو اس رسک کا نام لکھا ہے اس رسک کا بھی MCQ بن سکتا ہے کہ نیچے کسٹمر کنسنٹریشن رسک کو 2-3 غلط عبارتوں سے بتایا جائے, بتاؤ یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, ایک صحیح لکھی ہو تو آپ کو اس میں سے ڈھونڈنی تو پڑے گی نا. اسی طرح وینڈر رسک میں وہ کچھ اور چیزیں لکھی ہو, وینڈر آتی ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کہیں وہاں جا کے بھول جائے کنزیومر آ رہا, تو آپ اس آپشن کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکیں گے. لہٰذا اس کو آپ کو یاد کرنا پڑے, ذہن میں رکھنا پڑے. پوزیشن پاور, انڈیویجل امپلائیز کے پاس کیا ہوتی ہے؟ پوزیشن پاور ہوتی ہے. جیسے کوئی پرانے بٹ صاحب ہیں, پرانے سینئر, اور ان کے پاس سارا ڈیٹا پڑا, پرانی فائلیں کمپیوٹر پہ اپڈیٹ نہیں ہوئی, وہ ڈاکومنٹ کی شکل میں وہ ساری ان کے پاس پڑی. جیسے تھانے میں جو محرر ہوتا ہے اس سے SHO بھی ڈرتا ہے, کیونکہ جب بھی انویسٹیگیشن ہوگی پرانے کریمنلز کا سارا ریکارڈ محرر نہیں ڈھونڈ کے دیتے, کیونکہ سارا ریکارڈ اس کے پاس پڑا ہے. تو یہ پوزیشن پاور ہوتی ہے کہ وہ ایسی پوزیشن پہ ہے جہاں پہ وہ اگر سپورٹ نہ کرے تو آپ کا نقصان ہو سکتا ہے. تو یہی چیز کیا ہے امپلائی کے پاس ہے. پر ہے اسپیشل ایکسپرٹیز, ان کے پاس کچھ اسپیشل ایکسپرٹیز ہو سکتی ہیں. کیا حال ہے؟ ٹاپ کنسلٹنٹس اینڈ انویسٹمنٹ بینکرز ایگزامپلس ہیں. اینڈ کی پرسنز رسک, اس کو کیا کہیں گے؟ کی پرسنز رسک, کہ وہ جو کام ہے نا وہ کسی دوسرے کو نہیں آتا, آپ کیا کریں گے؟ پاکستان میں بوائلر انجینئر بنتا ہی نہیں, یعنی بوائلر انجینئرنگ کے اندر BS ہوتا ہی نہیں. وہ بوائلر انجینئر کیسے بنتا ہے؟ ایک عام آدمی تجربہ لے لوں کے بوائلر انجینئر بن جائے. کسی زمانے اپنی سمجھتے تھے کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے, ٹیٹرا پیک وغیرہ میں دودھ ابالنا ہوتا ہے تو وہاں پہ ضرورت پڑتی ہوگی. نہیں, جہاں پہ بجلی بنتی ہے وہاں بھی بوائلر انجینئر چاہیے, اور جہاں ایٹم سے بجلی بنتی ہے وہاں بھی اسٹیم گرم ہوتی ہے اور اس سے بجلی بنتی ہے, وہاں بھی بوائلر انجینئر چاہیے. تو بوائلر انجینئر نہ ہو تو کام نہیں چلے گا. تو یہ کی رسک ایریا. اسی طرح سم انڈیویجل مائٹ ایکسرسائز دا کنسیڈریشن انفلوئنس تھرو پرسنل کوالٹیز اینڈ کرزما. بعض لوگوں میں بولنے کی اور بات کرنے کی اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی پرابلم کی صورت میں سامنے آگے کنفرنٹ کر سکتے ہیں, دوسروں کے مقابلے میں زیادہ لوگوں کو فیس کر سکتے ہیں. یہ ایک اسپیشل پاور ہے, اس کی بنیاد پر بھی لوگوں کو کافی زیادہ سراہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو فرنٹ کر سکتے ہیں. کہ بعض لوگ لوگوں کو دیکھ کے شائع ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ جو ہیں لوگوں کو ڈیل کر لیتے ہیں آسانی سے. تو یہ بھی کرشمہ ہے لیڈرشپ کا کہ آپ بات بنا لیتے ہیں, بات کر لیتے ہیں, کوئی کہانی سنا لیتے ہیں. تو یہ کرشمہ ہے آپ کا. کیا حال ہے؟ تو لہٰذا اس کی بھی بڑی اہمیت ہے, بڑی پاورفل چیز ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی پاورفل چیز دی ہے نا. تو وہ میرے دوست استاد ہیں, ان کی وائف اکثر یہ انہیں کہتی ہے
کہ تسی نہ گلا دی کھٹی کھاندے ہو کہتے ہیں ہاں بالکل صحیح ہے, باتیں آتی ہیں تو سناتے ہیں, باتیں نہ آتی ہوتی تو کیا چلتا, نہیں بچوں ہے نا. اچھا اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ کون کون سے سورسز آف پاور ہے. تو پہلی چیز کیا ہے, قانونی حق. دوسرا کیا ہے, پریشر گروپس ہیں, ان کے پاس انفلوئنس ہے, احتجاج کا پاور ہے. کسٹمر کے پاس کیا ہے, تو کسٹمر کنسنٹریشن رسک ہے. سپلائر کے پاس سپلائی پہ کنٹرول ہے, سپلائر وینڈر رسک ہے. اور پوزیشن پاور جو اس کو کیا کہتے ہیں, کی پرسن رسک ہے, کہ وہ بندہ تعاون نہ کرے تو کام نہیں چلے گا. اور کلیم آن ریسورسز یہ بھی ہے ایک, کہ جس کے اندر پاور arises فرام کلیم اینڈ کنٹرول آف پرٹیکولر ریسورسز. تو بس پاورفل امپلائیز ہیں جو ریسورسز پر اپنا کلیم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل پاور آف امپلائیز ٹریڈ یونین. تو ٹریڈ یونین کون سی ہوتی ہیں, شاباش, کوئی بھی ایک پروفیشن کے لوگوں کی جو یونین ہوگی اس کو کیا کہا جائے گا, ایک پروفیشن کے لوگوں کی جو یونین ہوگی اس کو ہم ٹریڈ یونین کہیں گے, ایک ٹریڈ کے لوگوں کی یونین. اور پرسنل کرزما اور پرسنالٹی کا بھی ایک انفلوئنس ہوتا ہے, اور لوگ اس سے بڑے انسپائر ہوتے ہیں. جیسے آپ کی خاندان میں کوئی بھی لڑائی ہو جائے تو ایک یا دو لوگ ایسے ہوں گے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی کوئی اختلاف ہوتا ہے تو دے آر ہیونگ دا پاور اینڈ ٹاکٹیو اینڈ انفلوئنس صلح صفائی کرا سکتے, نہیں بچوں, ہے نا. اچھا میری بھی اس سلسلے میں تھوڑی سی اپنی فیملی میں ریپیوٹ ہے, لڑائی لڑائی ہو جائے, کوئی اختلاف ہو جائے, میاں بیوی کی لڑائی ہو جائے پرٹیکولرلی, تو کہتے ہیں بشر کو بلا. حالانکہ وہ سمجھتے ہیں انفلوئنس ہے, انفلوئنس نہیں ہے ایکچولی, میں منت اللہ اچھا کر لیتا ہوں, یہ بھی بہت بڑی سر ہے. اچھا بچوں, مین اسٹیک ہولڈر, مین اسٹیک ہولڈر, دا مین اسٹیک ہولڈر. اب یہ ایک نئی کلاسیفیکیشن ہے. ہم ابھی تک دو کلاسیفیکیشن ایک پڑھ کے آئے تھے, ایک کلاسیفیکیشن جس کے اندر انٹرنل اور ایکسٹرنل ہے, انٹرنل ہے ایکسٹرنل ہے. انہوں نے ایک نئی کلاسیفیکیشن بنا دی ہے. اچھا جی, جو زیادہ قریبی ہے وہ مین اسٹیک ہولڈر کہہ دیا ان کو. ہم نے پہلے ان کو شاید انٹرنل کہا تھا, لیکن یہ کہتا ہے مین اسٹیک ہولڈر. اچھا مین اسٹیک ہولڈر کون سے کہتا ہے, مین اسٹیک ہولڈر وہ اسٹیک ہولڈر ہے جو انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ وہ اسٹیک ہولڈر ہے جن کے پاس گریٹسٹ انفلوئنس ہے. وہ کہتا ہے جی میں انٹرنل ایکسٹرنل کا نظام ہی نہیں مانتا. کون سا نظام, میں تو یہ مانتا ہوں جو فیصلوں پہ اثر انداز ہو سکتا ہے نا, جو فیصلوں پہ اثر انداز ہو سکتا ہے وہ مین اسٹیک ہولڈر. اچھا تو کہتا تھا موسٹ انفلوئنشل اسٹیک ہولڈر ان دا کمپنی از یوزلی بورڈ آف ڈائریکٹر. تو بورڈ آف ڈائریکٹرز کیا ہوتے ہیں, مین اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں, جو کہ سارے فیصلے تو وہ کر سکتے ہیں. پاسبلی آلسو سینئر ایگزیکٹو بھی ہو سکتے ہیں. These are individual power to make most of the decision for the company. Director often influenced by the opinion of shareholder. تو وہ influence کس سے ہوتے ہیں, opinion کس کی رائے سے, opinion سے مراد کیا ہے, رائے, کس کی رائے, shareholder, and especially their largest shareholder, because shareholder can take some action against the director if they dissatisfied. تو especially کون سے stakeholder, تو لارجسٹ اسٹیک ہولڈر کون سے ہوتے ہیں, جن کے پاس شیئرز اچھے خاصے ہوں, یعنی 20%, 30%, ٹھیک ہے نا جی. اور اگر وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہے تو وہ ایکشن لے سکتے ہیں. تو کہتے ہیں فار ایگزامپل شیئر ہولڈر کین ووٹ اگینسٹ ری الیکشن آف ڈائریکٹرز, کے وہ ری الیکشن کال کر دیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس دے دیں, پاور موو کر دیں, اور اس مینجمنٹ کو ہٹا دیں, اور دوسری مینجمنٹ جو آ رہی ہے اس کے لیے ووٹ پہ ان کو ووٹ نہ دیں, تو یہ فارغ ہو جائے. تو کہتا ہے جی اینڈ ان ایکسٹریم کین ووٹ ہیو اے ڈائریکٹر ریموو فرام دا آفس, اور وہ ووٹ دے کے ڈائریکٹر کو ریموو کر سکتے ہیں آفس سے. اس میں بڑا مشہور واقعہ ہے, ایک اے جی ایم, اینوئل جنرل میٹنگ. اینوئل جنرل میٹنگ میں ڈائریکٹر بھی ہوتے ہیں اور شیئر ہولڈر بھی آتے ہیں. اس میں ایک وہ ہوتی ہے جس میں الیکشن ہوتا ہے, 3 سال بعد ہوتی ہے, اور ایک وہ ہوتی ہے جس میں ہر سال کی بیلنس شیٹ اور ہر سال کی رپورٹ پڑھ کے سنائی جاتی ہے اور ان پہ بحث ہوتی. تو ایک اے جی ایم میں ایک ڈائریکٹر لیٹ آیا, فیلڈ اس کی وجہ ایچ آر سی کیا تھی یہ نہیں پتا, وہ لیٹ آیا. کتنے منٹ, 7 منٹ لیٹ آیا. تو ایک شیئر ہولڈر نے کھڑے ہو کے پوائنٹ آف آرڈر پہ, پوائنٹ آف آرڈر ہوتا ہے کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, چیئرمین نے الاؤ کر دیا, بولا, کہتا دیکھیں جی مالک پہلے آئے ہوئے ہیں اور نوکر صاحب 7 منٹ لیٹ آ رہے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم پرنسپل اونر ہیں اس بزنس کے,
اور ہم پہلے آئے, اس کو ٹائم کا احساس نہیں کہ لیٹ آ رہا. اچھا وہ 2-4 اور مل گئے, انہوں نے کہا جی put it on the agenda, put it on the agenda, یہ ایجنڈا بھی بات لائیں, یہ بحث قابل بحث بات ہے. تو چیئرمین نے کہا جی ہاں ریز دا ہینڈ, تو 10% نے کہہ دیا ہاں یہ قابل بحث ہے. اور قابل بحث تھی, ایجنڈا بھی ڈال دی, اس پہ بات ہوگی کہ فلاں فلاں صاحب لیٹ آئے. وہ جب ایجنڈا آئٹم آئی, انہوں نے کہا جی اس کے متعلق آپ نے کہا تھا اس کے متعلق کیا بات کرنی ہے, تو تک شیئر ہولڈر زیادہ اکٹھے ہوئے تھے, وہ بھی موبلائز ہو گئے. اسی وقت انہوں نے ہینڈ ریز کر کے 50% نے اس کے خلاف ووٹ دے دیا اور وہ اسی وقت ٹرمینیٹ ہو گیا. یعنی آیا تھا تو ڈائریکٹر تھا اور آدھے گھنٹے میں اس کو ڈائریکٹرشپ سے ہٹا دیا گیا کہ یہ ٹائم ٹیبل کا پابند نہیں, پنکچوئل آدمی. تو اتنی پاور بچوں ہوتی ہے. تو یہ مین اسٹیک ہولڈر ہے, ڈائریکٹر ہو گئے, اے جی ایم میں شیئر ہولڈر ہو گئے اور میجر شیئر. تو یہ مین ہے. تو بس اس کا جو رول تھا مجھے یہی سمجھ آیا, جس بھی اسٹیک ہولڈر کے پاس انفلوئنس زیادہ ہے اور وہ اپنا انفلوئنس استعمال کر کے آپ کے چاروں طبق روشن کر سکتا ہے. چاروں طبق نظر آئے, یہ تو 8 طبق ہو گئے, تو 8 طبق روشن کر سکتا ہے وہ مین اسٹیک ہولڈر. ٹھیک ہوگی بات. یہ کہتا ہے ایک مین اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے کنیکٹڈ اسٹیک ہولڈر. صرف 2 ہی کلاس بناتا ہے. تو مین وہ جو انفلوئنس زیادہ رکھتے ہیں, اور کنیکٹڈ کون سے ہیں جو فیصلوں پر ڈائریکٹ تو اثر انداز نہیں ہوتے لیکن انڈائریکٹلی بہت زیادہ انفلوئنس رکھتے ہیں. تو کہتا ہے ادر اسٹیک ہولڈر ادر دین دا ڈائریکٹر, سینئر مینیجر اینڈ دا شیئر ہولڈر مائٹ بی, کون سے لوگ, انفلوئنس دا, بڑے انفلوئنس دا, بڑی اہم بات ہے, انفلوئنس دا ڈیسیژن that director and senior management, the term called connected stakeholder. تو جو خود تو فیصلہ نہیں کرتے لیکن ان کے فیصلوں پہ اثر ڈال سکتے ہیں, وہ کیا ہے, کنیکٹڈ. خود تو فیصلہ ہی, ڈائریکٹر تو خود فیصلہ کر سکتے ہیں, لہذا وہ کون سے تھے, وہ مین اسٹیک ہولڈر تھے. لیکن یہ خود فیصلہ, لیکن دوسرے جو فیصلہ کر رہے ہیں ان پہ دباؤ ڈال سکتے, دوسرے جو فیصلہ کر رہے ہیں ان پہ دباؤ ڈال سکتے ہیں. تو یہ کیا ہے, پڑھے جی کیا نہیں ہے, یہ ڈیسیژن میکر نہیں ہے. پکی بات ہے. اچھا یہ مینجمنٹ کا پرماننٹ پارٹ نہیں ہے, فل ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے, پارٹ آف دا آرگنائزیشن. نیور دی لیس, باوجود اس کے, نیور دی لیس کا مطلب ہے باوجود اس کے, very influential in shaping the future of the organization and the decision of its leader. اس کے باوجود بھی یہ بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں. ہم ان کو کیا کہیں گے, کنیکٹڈ اسٹیک ہولڈر. جیسے مغلیہ دور کی فلمیں آپ دیکھی ہوگی, تو جو بادشاہ ہوتا ہے کوئی کنیکٹڈ اسٹیک ہولڈر ہوتی ہے, حالانکہ کہ وہ فیصلے نہیں کرتی. یہ تو عزت کی بات ہی نہیں نا کہ بادشاہ کے ہوتے کوئی فیصلے, لیکن جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں اس کے اندر موسٹلی کوئنس جو ہے وہ اپنا فیصلے کو رائے دیتی اور اس کو انفلوئنس کر لیتی. کیا حال ہے بچوں؟ اسی آپ نے دیکھا مغلیہ دور میں بادشاہ کے سالے ہمیشہ اہم عہدوں پر رہے. جہانگیر کا دور دیکھ لیں, اکبر کا دور دیکھ لیں, مان سنگھ کو جانتے ہیں آپ, چلے رہنے پھر آپ کہیں گے سر آپ نے ان کے دور کی رشتے داریوں کو کھنگالا. مجھے یاد ہے ویسے ہی, مطلب نام میرے سے پوچھیں گے کہ آپ نے صرف مسٹری والے کی ڈیفینیشن پڑھ لی اور نہیں پتا کہاں ہے, کیا ہماری حقیقت ہے, کیا ہماری ہسٹری. اچھا مجھے یاد ہے کوئی چیز مشکل, نو پرابلم, بات صحیح. اچھا جی آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں. ویسے آپ نے سیکھا کیا ہے, آپ نے 2 باتیں سیکھی ہیں. چھوڑیں, کوئی انٹرنل نہیں کوئی ایکسٹرنل نہیں. جو ڈائریکٹ فیصلے کر رہے ہیں, جو فیصلوں میں انوالو ہیں, وہ انفلوئنشل ہیں, وہ مین اسٹیک ہولڈر ہیں. اور جو فیصلے خود نہیں کر سکتے لیکن ان فیصلوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں, وہ کنیکٹڈ اسٹیک ہولڈر ہیں. اور مین کنیکٹڈ اسٹیک ہولڈر عام طور پہ, ویسے تو یہ بدلتے, پوزیشن بدلتے رہتے ہیں اسٹیک ہولڈر جس وقت جس کے ہاتھ میں طاقت آ گئی, لیکن مین اسٹیک ہولڈر عام طور پہ جو ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں, نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز, جو ٹیمپریریلی آتے ہیں
مشورہ دیتے ہیں, بحث کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں, لیکن فیصلہ اکثریتی رائے سے ہوتا ہے. اچھا, کانٹریکچوئل اینڈ پارٹ ٹائم امپلائیز, کانٹریکچوئل اینڈ پارٹ ٹائم امپلائیز, کون سے امپلائیز؟ جو امپلائیز نہیں ہے لیکن کانٹریکچولی آتے ہیں, کام کر کے چلے جاتے ہیں معاہدے کے تحت, یا پارٹ ٹائم آتے ہیں شام کے وقت. کی سپلائر اینڈ کی کسٹمر. تو یہ ہمارے فیصلوں پہ چاہے سی او بیٹھا ہو, چاہے سی ایف او, ٹھیک ہے, چاہے کمپنی سیکرٹری ہو, ہمارے فیصلوں پہ کیا ہوتا ہے؟ اثر انداز ہوتا ہے. کلیئر بچوں؟ تو یہ ہمارے کیا ہیں؟ انڈائریکٹ انفلوئنشل کا اسٹیک ہولڈر سے کنیکٹڈ ہے, اور جو ڈائریکٹ ہے وہ کیا ہے؟ مین اسٹیک ہولڈر ہے. تو آج ہم صرف اتنا ہی پڑھیں گے بس. کل انشاءاللہ بات کریں گے مینڈلرز میٹرکس کی. لیکن آپ بچوں سے التماس یہ ہے کہ جن بچوں